बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद दुनिया में नया खतरा मंडलाने लगा। मंकी पॉक्स के फैलाव का अंदेशा, माहिरीन को वैक्सीन बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। यूरोपीय यूनियन का सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर, लोगों में तशवीश की लहर। बरतानिया में बढ़ती हुई अफरातज़र के पेश नज़र मुआशी तरक्की का पहिया जाम हो गया। बहरान बरतानवी बाशिंदों की कुव्वत खर्च को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। माहिर इक़्तिसादियात कहते हैं रूस यूक्रेन जंग के बायस यूरोपीय यूनियन मुआशी मुश्किलात से दो चार है। कोरोना वायरस का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ, एहतियात लाजिम करार। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 70 ममालिक में कोरोना वायरस केसेस का इजाफा हो रहा है। भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी। तहकीकाती इदारों का अदालत से सजाए मौत देने की सदा, जो चाहे सजा दे, रहम की भीख नहीं मांगूंगा। हुर्रियत रहनुमा का दो टोक मौक़िफ़। बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरी रहनुमाओं का इजलास मुनक़िद। यासिन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत के गैर मुनसिफाना फैसले की मुज़म्मत की गई। मुकर्रिरीन का कहना था भारतीय अदालतों से आज तक कश्मीरी रहनुमाओं को इंसाफ नहीं मिला। बर्मिंघम के पाकिस्तानी कौंसलेट में सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। बच्चों को इस्लाम, पाकिस्तानी सकाफत और तारीख से रोशनास करवाने की काविश। मुंतज़मीन की वालिदैन को बच्चों के साथ ऐसी तकरीबात में शामिल होने की अपील। और अमरीकी रियासत में फायरिंग के नतीजा में 19 अफराद हलाक। मुल्क भर में खौफो हिरास फैल गया। हम गन लॉबी के सामने कब खड़े होंगे? अमरीकी सदर का कौम से इस्तफसार। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद दुनिया में नया खतरा मंडलाने लगा। मंकी पॉक्स के फैलाव का अंदेशा, माहिरीन को वैक्सीन बनाने की हिदायत जारी। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र यूरोपियन यूनियन का सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर, लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट करेंगे वसीम काज़मी। आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन के सेहत के सरबराहों ने नई वैक्सीनेशन हिकमत अमली तैयार करने की तनबीह जारी कर दी। आलमी सेहत के सरबराहों की तरफ से मंकी पॉक्स पर काबू पाने के लिए सफरी पाबंदियां आयद करने पर भी गौर शुरू कर दिया गया। मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन चीचक की वैक्सीन जो 4 दिहाइयों से ज्यादा इस वायरस के खात्मे तक बरतानवियों को मामूल के मुताबिक पेश की जाती थी, इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए 85% मौसर है।
ہے۔ برطانیہ کے صحت کے سربراہوں نے منکی پاکس کے 20 مریضوں سے قریبی رابطے رکھنے والوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے ہیں۔ انہوں نے پچھلے واقعات میں ویکسین کا استعمال کیا ہے۔ حکمت عملی، جسے رنگ ویکسینیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، کسی متاثرہ شخص کے ارد گرد کو بھی روکنا اور اس کی نگرانی کرنا شامل ہے تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے مدافعتی افراد کا ایک بفر زون بنایا جا سکے۔ ویکسین، جسے M1X کہا جاتا ہے، ڈنمارک میں ایک معروف مقیم دوا ساز کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اسے یورپ یا برطانیہ میں منکی پاکس کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دی گئی۔ یورپی میڈیسن ایجنسی نے 2013 میں چیچک کے خلاف استعمال کے لیے جابس کی منظوری بھی دی تھی۔ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے 2019 میں دونوں انفیکشنز کے لیے انجیکشن کو گرین لائٹ کیا، اور اس بارے میں کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے کہ یہ امیونو کمپرومائز لوگوں یا نوجوانوں کے لیے کتنی محفوظ ہے۔ یورپی سینٹر فار ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول نے بتایا کہ اس مرحلے پر تمام قریبی رابطوں کے لیے M1X کی سفارش کرنا ایک آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں بڑھتے ہوئے افراط زر کے پیش نظر معاشی ترقی کا پہیہ جام ہو گیا۔ معاشی بحران برطانوی باشندوں کی قوت خرچ کو متاثر کر رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے مشکلات میں گھرے خاندانوں کی مدد کے لیے نئی امدادی اسکیم بھی زیر غور لائی جا رہی ہے۔ ماہر اقتصادیات کہتے ہیں روس یوکرین جنگ کے باعث یورپی یونین معاشی مشکلات سے دوچار ہے۔ فرید کاظمی کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ برطانوی معیشت پر کرائے گئے ایک سروے کے مطابق ملک میں بڑھتی ہوئی افراط زر کی وجہ سے برطانوی معیشت کی ترقی تقریباً رک چکی ہے۔ سروے میں یہ پایا گیا کہ نجی شعبے کی ترقی رواں ماہ میں بری طرح متاثر ہوئی، کیونکہ لاگت کے بحران نے برطانوی باشندوں کی خرچ کرنے کی صلاحیت کو سخت متاثر کرنا شروع کر دیا ہے اور قوت خرید میں مسلسل کمی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین معاشیات نے متنبع کیا کہ حالات اس سے بھی بدتر ہونے والے ہیں، جبکہ کساد بازاری دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ان نتائج سے برطانیہ میں جمود کا خطرہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اعلیٰ افراط زر سکڑتی ہوئی معیشت کے ساتھ مل کر اثرات مرتب کر رہی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن آج زندگی کی لاگت کے بحران پر کابینہ کی میٹنگ کرنے والے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم اور چانسلر رشی سناک کو جدوجہد کرنے والے گھرانوں کے لیے مدد کا نیا پیکج فراہم کرنے کے لیے مسلسل بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ سروے میں رواں ماہ نجی شعبے کی سرگرمیوں میں تیزی سے سست روی کا انکشاف ہوا، کیونکہ فرمیں یوکرین کی جنگ سمیت دنیا بھر میں افراط زر اور غیر یقینی صورتحال سے لڑ رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں گھریلو استعمال کی اشیاء میں ہوش و ربا اضافہ 2009 کے بعد تیز ترین اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 4 ہفتوں میں 7% اضافہ ہوا، جبکہ انرجی بل بھی سردرد بن گئے۔ ریسرچ فرم کینٹر نے رپورٹ میں کہا کہ خاندانوں کو 2 وقت کا کھانا پورا کرنا مشکل ہے۔ برمنگھم سے شکیل جوید کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ UK کی گروسری پرائسز 2009 کے بعد تیز ترین شرح سے بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں اپنی ہفتہ وار شاپ کی لاگت کے حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلا کہ 1 سال پہلے کے مقابلے میں گزشتہ 4 ہفتوں میں گروسری پرائسز میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ مارکیٹ ریسرچ فرم کینٹر کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے انرجی بلز کے بعد فیملیز کے لیے فوڈ پرائسز دوسری سب سے بڑی اور اہم تشویش ہے، لیکن برطانیہ ابھی بھی پلاٹینم جوبلی بینک ہالیڈے پر فوڈ اینڈ ڈرنکس کی بھرمار کے لیے تیار ہے۔ ریسرچ میں کہا گیا کہ اگر ہم ماضی کی جانب نظر دوڑائیں تو 2012 میں ڈائمنڈ جوبلی پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تقریبات میں ہفتے کے دوران سپر مارکیٹ سیلز میں 10% اضافہ ہو گیا۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے حال ہی میں فیول، فوڈ اور انرجی کی لاگتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ریسرچ فرم کے مطابق ہاؤس ہولڈرز کا کہنا ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا پورا کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ فرم کے مطابق 10 میں سے 9 افراد کا کہنا ہے کہ انہیں بڑھتی ہوئی فیول پرائسز کی وجہ سے ہفتہ وار شاپ کے بارے میں شدید تشویش ہے۔ میک کیوٹ نے کہا کہ در حقیقت لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انہیں کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ اکوموڈیشن کی بڑھتی ہوئی پرائسز کے نتیجے میں لوگ خود کو انتہائی تنگ دست محسوس کر رہے ہیں، ان کے بجٹس محدود ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حالیہ اعداد و شمار کو مد نظر رکھا جائے، اگر ایک فیملی طویل ویکنڈ کے لیے فرائی اپ سپلائز جیسا کہ ٹوسٹ، انڈوں، ساسیجز، بیکن اور بینز جیسی دیگر چیزیں لے تو اس کی لاگت 6.83 پاؤنڈ آئے گی، جو کہ گزشتہ سال کی نسبت 40 پینس کا نمایاں اضافہ ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر، کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ حریت رہنما نے 2 ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ جو چاہیں سزا دیں، میں رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔
यासिन मलिक ने अदालत से मुतअद्दिद सवालात किए, जिस पर कानूनदान बेजुबान हो गए। यासिन मलिक ने अदालत से पूछा, अगर मैं दहशतगर्द था तो भारतीय वज़ीर आज़म मुझसे मुलाकात के लिए क्यों आते रहे? हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मैं तमाम उम्र मुहब्बे वतन रहा। ये रिपोर्ट देखते हैं। भारतीय तहकीकाती इदारों ने अदालत से सजाए मौत देने की दरखास्त की। यासिन मलिक ने जवाब देते हुए अदालत से कहा, मैं यहाँ कोई भीख नहीं मांगूंगा, आपने जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मेरे कुछ सवालात का जवाब दीजिए। अगर मैं दहशतगर्द था तो इंडिया के 7 वजीर आजम मुझसे मिलने कश्मीर क्यों आते रहे? अगर मैं दहशतगर्द था तो इस पूरे केस के दौरान मेरे खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं बनाई गई? अगर मैं दहशतगर्द था तो मुझे इंडिया समेत दीगर मुल्कों में अहम जगहों पर लेक्चर्स देने का मौका क्यों दिया गया? अदालत ने यासिन मलिक के सवालात को इग्नोर किया और कहा कि इन बातों का वक्त गुजर गया, अब ये बताएं कि आपको जो सजा तजवीज की गई है उस पर क्या कहना चाहते हैं? तो वो बोले कि मैं अदालत से भीख नहीं मांगूंगा, जो अदालत को ठीक लगता है वो करे। तिहाड़ जेल में लगभग 3.5 साल से कैद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मुजाहिद यासिन मलिक को फाशिस्ट भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। यासिन मलिक ने कहा कि बहुत आसान था कि मैं श्रीनगर से इलेक्शन लड़ता, वजीर आला बन जाता, दिल्ली में कारोबार बनाता और बम्बई में महल नुमा घर खरीद लेता, आगे पीछे 50-60 गाड़ियों का काफिला लिए धूल उड़ाता हुआ वादी की गलियों में घूमकर जिंदगी ऐशो इशरत से गुजार लेता। लेकिन मैंने अपने वतन की आजादी के लिए लड़ने का अज़म किया। तारीख जब लिखी जाएगी तो इस मर्द कलंदर का नाम लिखते कलम कांप उठेगी। ऐसा दलेर और जुर्रतमंद इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। आपको बताएं कि बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में ब्रिटिश कश्मीरी रहनुमाओं का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरियों ने भरपूर शिरकत करके भारतीय अदालत के गैर मुनसिफाना फैसला की भरपूर मज़म्मत करते हुए कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा किया, जबकि आलमी ताकतों की इस तरफ तवज्जो भी मबजूल करवाई। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। भारत की खुसूसी अदालत ने आज़ाद कश्मीर की बुलंद आवाज़ हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी के माली मुआवनत के झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद पूरी दुनिया की तरह बर्मिंघम में भी ब्रिटिश कश्मीरियों के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्रिटिश कश्मीरियों ने मकामी रेस्टोरेंट में एक अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत करके इंडियन अदालत के गैर मुनसिफाना फैसले की भरपूर मजम्मत की। इजलास के मेहमान खुसूसी आजाद कश्मीर से आए मंगला डैम डेवलपमेंट अथॉरिटी के MD चौधरी मंशा थे। उन्होंने कहा कि भारतीय अदालत ने जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह के खिलाफ उम्र कैद के साथ उन पर 10 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना आयद किया है। इस फैसले के खिलाफ श्रीनगर समेत मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे और वादी में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल रही। श्रीनगर में पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की और पैलेट्स गन का इस्तेमाल भी किया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हिंदू साम्राज्य इतना डर चुका है, हमारे कश्मीरी बहादुर निडर रहनुमा यासीन मलिक साहब को जिस तरह उन्होंने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, वो समझते हैं कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुना के हम तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबा देंगे, पर वो उनकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला उनके जो ये उन्होंने सज़ा सुनाई है, तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक नया वलवला, एक नया जज्बा और कश्मीरियों में एक नई जान डल चुकी है। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर और बैरिस्टर करामत हुसैन, चौधरी खादिम हुसैन, चौधरी दिलपजीर, शहजाद चौधरी, अब्दुल गफूर खाड़क और दीगर ने कहा कि लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो यासिन मलिक को इंडिया की हुकूमत ने बेबुनियाद दहशतगर्दी के इल्जामात में फरवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। अब 3 साल कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और इस नाम नेहाद अदालत ने सारे इंसाफ के तकाजों को पसे पुश डालकर भारतीय हुकूमत के इमाम पर उनको मुजरिम करार दिया, जिसकी आज का इजलास पुरजोर मजम्मत करता है। इस दौरान चौधरी मंशा, बैरिस्टर करामत, चौधरी खादिम हुसैन और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया की अदालतों से आज तक किसी भी कश्मीरी लीडर को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए वो सारे निजाम को दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहते हैं। इंडिया आलमी सतह पर यह दावा करता है कि वो एक जमहूरी मुल्क है और वहाँ पर आइन और कानून की पासदारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दुनिया के सामने बरहना कर दिया है कि उसकी जमहूरियत सबसे बड़ा फ्रॉड है। जो कश्मीर के अंदर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब को कैद की सजा सुनाई गई है, एक मजम्मती इजलास किया गया है और इसमें तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी यहाँ इकट्ठे और इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और बैन-अवी बरादरी से, ख़ासकर यूरोपियन कंट्री से, UK से ये मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो ये काम किया है बिल्कुल गलत किया है, हमें ये नामंजूर है। पूरा पाकिस्तानी कश्मीरी आज खून के आंसू रो रहे हैं। जब तक मोदी को ये बात समझनी चाहिए कि पहले तुमने मकबूल शहीद को फांसी दे के
پورا مقبوضہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں کئی مقبول شہید اور پیدا ہو چکے ہیں. اسی طرح برہان دین وانی کی تحریک کو دبا کے تم نے اور کئی برہان دین وانی, اسی طرح جو تم نے آج بے ساختہ قسم کی جو یاسین ملک کو جو آج سزا دی ہے, اس کی ہم پورے مڈ لینڈ کی طرف سے پرزور مذمت کرتے ہیں. حکومت ہندوستان نے یاسین ملک کو جو سزا دی ہے وہ اس کو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یاسین ملک پر کوئی کسی قسم کا بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی, لیکن انہوں نے اتنی سخت سزا اس کو دی ہے جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. جو بی جے پی کی فاشسٹ حکومت ہے, یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اس طرح یہ جو ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو دبا سکے گی. ہم اپنے بیرسٹر صاحب کو تو یہ ضرور گزارش کریں گے کہ جو بھی وسائل ہیں وہ پورے استعمال کریں اور اس کیس کو ضرور عالمی عدالت میں لے جائیں کہ ایک ایسی آواز کو دبایا گیا ہے جو کہ صرف اور صرف آزادی کی بات کرتا تھا. The judicial system has just committed a suicide in occupied Kashmir by sentencing Yassin Malik to life imprisonment. He was a freedom fighter. He had nothing to do with terrorism. The so-called atrocities which are mentioned by the Indian government, they are falsified and they are non-existent. شرکا کا کہنا تھا کہ اس وقت انڈیا نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا. بھارت کی یہ بھول ہے کہ وہ کشمیری قیادت کو ختم کر کے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ختم کر سکتا ہے, لیکن بیرون ممالک بسنے والے تمام کشمیری اپنے اسیر کشمیریوں کی آواز ہر فورم پر بلند کرنے میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے رہیں گے. علی رضا, CNN نیوز, برمنگھم. آپ کو بتائیں کہ گلوبل کمیونٹی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام برٹش پاکستانی بچوں کو اپنے مذہب, پاکستانی کلچر اور ثقافت سے روشناس کرانے کے لیے پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں سیرت مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی گئی, جس میں کمیونٹی نے شرکت کر کے بچوں کو خوب داد دی. شرکا نے اس طرح کے پروگرام کو مستقبل کے مماروں کے لیے سنگ میل قرار دیا. مزید احوال برمنگھم میں حدیقہ شاہین کی اس رپورٹ میں. لقد رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں ہونے والے تقرر, نعت اور قرأت کے مقابلوں میں برٹش پاکستانی بچوں نے حصہ لے کر والدین اور کمیونٹی سے خوب داد سمیٹی. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. چیئرپرسن گلوبل کمیونٹی ایسوسی ایشن رانی عارف نے پاکستان قونصلیٹ برمنگھم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس مقصد کو آگے بڑھانے میں ہماری سپورٹ کی. برطانیہ میں جس طرح ہماری چوتھی نسل پروان چڑھ رہی ہے, ہمیں اسلام اور اپنے مذہب کے ساتھ جڑے رہنے کی غرض سے اس قسم کی ایکٹیویٹیز رکھنا ہوں گی. اس موقع پر دیگر شرکاء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے کلچر و ثقافت کے ساتھ دین اسلام کی طرف راغب کرنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمیں والدین کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں کو پاکستان کی تاریخ اور ثقافت سے روشناس رکھا جائے. اس طرح کے پروگرام ہماری نسلوں کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے. سیرت مصطفیٰ کانفرنس سے بچوں میں تقرری مقابلے کرا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس دوران شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قونصلیٹ کی کمیونٹی کو انگیج رکھنے کے لیے اچھی کاوش ہے. جہاں والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے, وہیں پر ماماروں کو بھی قرب الہی سمیت اپنے ملک پاکستان سے محبت کا ایک بہترین ذریعہ بھی ثابت ہوگا. سیرت مصطفیٰ کا یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو بہت سخت ضرورت ہے. ہم ہر سال کے سال اس سے بھی بڑے پیمانے پر ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ گلوبل کمیونٹی ایسوسی ایشن میری اپنی ایسوسیشن ہے اور اس کا میرا یہ پہلا پروگرام ہے اور میں اس پروگرام کو گاہے بگاہے آگے لے کر چلنا چاہوں گی. یہ محفلیں بہت ضروری ہیں اور مجھے آ کے آج اتنی خوشی ہوئی ہے اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنا رانی عارف کا اور شگفتہ کا جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. آج ساری کمٹمنٹ چھوڑ کے میں اس لیے آئی ہوں کہ یہ معصوم بچوں کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محفل آج ہوئی ہے نا, یہ برقرار ہونی چاہیے. یہ کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑوں کو بھی کچھ سکھا دیں گے.
یہ جو میں نے آج دیکھا نا, اتنا مجھے خود پسند آیا. مجھے اتنی شوق ہوتی تھی نا چھوٹی عمر میں بھی, تو چلو میں نہیں کر پائی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ یہ ابھی چھوٹے جو کر رہے نا, ایسا یہ بڑوں کو بھی ایسا تھوڑا تھوڑا مطلب کہ شوق بھی پیدا ہو جائے گی. بہت خوش آئند یہاں پر جو نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت سے بچے یہاں پر اپنی نعت خوانی کا اور تلاوت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کی اور ان کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں کس طرح اٹیچ رہ سکتے ہیں, خاص کر پردیش میں رہتے ہوئے. پاکستان کانسلیٹ آفس میں سیرت النبی کا پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے. ہمارے خیال میں کہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ بچوں کے لیے ہوتے رہنے چاہیے تاکہ بچوں کو اپنے کلچر کے ساتھ ساتھ اپنے دین سے بھی وابستگی ہو. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بہت ہی پیارا پروگرام ہو رہا ہے. اتنے پیارے پیارے بچے سامنے آ کر ہمارے حضور کی شان کے اندر پیارے کلام پڑھ رہے ہیں, اسپیچز دے رہے ہیں, بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی تلاوت پڑھی. بہت اچھا لگا کہ آج کل جو نیا زمانہ ہے بچوں کا, ان کو دین کا, اسلام کا پتہ ہونا چاہیے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے فنکشنز اٹینڈ کریں. بچوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارے دین کے لیے وہ اسپیچز کر سکیں, نعت پڑھ سکیں, یا اپنے آپ کو اپنے اندر دل میں جو بھی ہمارے دین کی ان کے اندر نالج ہے ہم ان کو پالش کر سکیں اپنے بچوں کے لیے. شرکا نے بچوں کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف کرنے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے منتظمین کا ہر ممکن ساتھ دینے کا اعلان کیا. نیز والدین پر زور دیا کہ وہ ایسے پروگرامات میں بھی اپنے بچوں کو لازمی لائیں. حدیقہ شاہین, CNI نیوز, برمنگھم. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. حلال ہیون بچرز, جہاں آپ کو ملے 100% محفوظ اور حلال گوشت, HMC سرٹیفائیڈ. آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح. حلال ہیون بچرز میں ہر قسم کا تازہ گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جاتا ہے, اب آن لائن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ. آرڈرز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0121 220 3909 930 اسٹریٹفورڈ روڈ, برمنگھم, B11 4BT. حلال ہیون بچرز, برمنگھم's فرسٹ چوائس. ایک اور خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں حکومت 6 دن میں الیکشن کا اعلان کرے, مطالبہ تسلیم نہ ہوا تو 30 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آؤں گا. انہوں نے کہا کہ حکومت ہمارا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تصادم چاہتی ہے, لیکن ہم پرامن احتجاج کرتے رہیں گے. انتشار پھیلانے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. کیا یہ محب وطن ہے یا غدار ہے؟ عمران خان نے جناح ایوینیو اسلام آباد پہنچ کر PTI کارکنوں سے خطاب میں حکومت کو 6 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا, اگر امپورٹڈ حکومت نے الیکشن کا اعلان نہ کیا تو 30 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد واپس آؤں گا. اگر 6 دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آؤں گا. امپورٹڈ حکومت 6 دن میں اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کا اعلان کرے. عمران خان نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے یہاں بیٹھا رہوں گا, لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں جو حالات دیکھے ان سے پتا چلتا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ ہماری پولیس سے لڑائی کروائی جائے. چیئرمین PTI نے کہا, یہ میرے ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ خود کو بچانے کے لیے عوام کو پولیس سے لڑوانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں پولیس کے خلاف نفرت پھیلائی جائے, رینجرز کا استعمال کیا گیا جیسے ہم دہشت گرد اور ملک کے غدار ہوں. یہ ہمیں اپنی فوج کے خلاف بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا, اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں تو یہ ہماری فوج اور پولیس سے لڑائی کروائیں گے. فوج بھی ہماری اور پولیس بھی ہماری اور عوام بھی ہمارے ہیں. قبل ازیں آزادی مارچ کا مرکزی قافلہ جناح ایوینیو پہنچا تو جناح ایوینیو میں کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی. عوام امپورٹڈ حکومت نامنظور اور غلامی نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے. عمران خان نے جناح ایوینیو پہنچ کر عوام سے خطاب میں کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا حق تھا, لیکن امپورٹڈ حکومت نے تشدد کیا. میں سپریم کورٹ سے انصاف چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کس ملک کی جمہوریت میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں, لیکن ہمارے 5 لوگوں کو شہید کیا گیا. چیئرمین نے کہا, میں ہمیشہ فیملیز کو اپنے جلسوں میں بلاتا ہوں. ہماری آزادی کی تحریک میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. میں خاص طور پر اپنی قوم کی خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں. امپورٹڈ حکومت نے تشدد کیا, ججز اور وکلاء سے انصاف چاہتا ہوں. قمر عباس کاظمی, CNI نیوز, اسلام آباد.
ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ امریکی ریاست ٹیکساس میں فائرنگ کے نتیجہ میں 19 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے باعث ملک بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ امریکی صدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے استفسار کیا کہ ہم کب گن لابی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 19 بچوں کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے استفسار کیا کہ ہم گن لابی کے سامنے کب کھڑے ہوں گے۔ امریکہ میں نیشنل رائفل ایسوسی ایشن ملک کی سیاست خاص طور پر عام شہریوں کے پاس ہتھیاروں کے حوالے سے ایک انتہائی بااثر تنظیم ہے جو اسلحہ رکھنے والے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ 1975 کے بعد اس گروپ نے پالیسی پر براہ راست اثر انداز ہونا شروع کیا جب اس کا قانونی شعبہ لیجسلیٹو ایکشن قائم ہوا۔ سن 1977 میں اس نے سیاسی ایکشن کمیٹی قائم کی جس کا مقصد قانون سازوں کو براہ راست پیسے دینا تھا۔ NRA اس وقت امریکہ میں مخصوص مفاد کا تحفظ کا سب سے بااثر لابی گروپ ہے جس کے پاس بندوق رکھنے کے حق کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون سازوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کافی زیادہ مالی وسائل دستیاب ہیں۔ نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں حکومتی وکلاء اس وقت اس تنظیم کو تحلیل کرنے کے لیے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ اعلیٰ قیادت نے خیراتی فنڈز کا غلط استعمال کیا اور مالی وسائل سے ذاتی اخراجات اور تعیش پر صرف کیے۔ NRA اس مقدمے کو بے بنیاد اور سوچا سمجھا منصوبہ قرار دے رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا، احتیاط لازم قرار۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 70 ممالک میں کرونا کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے جاوید عنایت۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ فی الحال کرونا وائرس کا یقینی اور مکمل خاتمہ نہیں ہوا، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق WHO کے سربراہ نے کہا کہ کرونا وائرس نے ہر موڑ پر ہمیں حیران کیا ہے، اس لیے تاحال مہلک وائرس سے متعلق کسی قسم کی پیشگوئی کرنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی دنیا بھر میں تقریباً 70 ممالک میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ مہلک وائرس ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اب تک صرف 57 ممالک نے 70% آبادی کی ویکسینیشن مکمل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا خود بخود ختم نہیں ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ تمام ممالک اپنے 70% آبادی کی ویکسینیشن کو یقینی بنائیں، بالخصوص ہیلتھ ورکرز، کمزور قوت مدافعت اور 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن لازمی کی جائے۔ جاوید عنایت، CNN نیوز، لیسٹر۔ ایک دلچسپ خبر سے آگاہ کریں، کتے جیسی مشابہت کے لیے جاپانی شہری نے لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے۔ لباس کی تیاری پر 12 لاکھ لاگت جبکہ تیاری پر 40 دن لگ گئے۔ آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جاپان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کتے جیسا نظر آنے کے خواب کو پورا کر لیا اور اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک اکاؤنٹ سے ایسی تصاویر پوسٹ کی گئی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ جاپانی شخص نے بڑے بالوں والا کتا بننے کے لیے زیپیڈ نامی ایجنسی کی خدمات لیں جو فلموں، اشتہارات اور دیگر تفریحی سہولیات کے لیے ملبوسات تیار کرتی ہے۔ جاپانی میڈیا کے مطابق کتے والے لباس کی تیاری پر 12 لاکھ سے زائد کی لاگت آئی ہے اور اسے بنانے میں 40 دن لگے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹوکو نامی اس شخص نے کہا کہ میں نے کتے والا لباس بنوایا ہے اور جب میں اسے پہنتا ہوں تو یہ بالکل اصلی لگتا ہے، یہ میرا پسندیدہ جانور ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے CNN نیوز۔